नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निकाह का लग़वी माना है कि जमा करना। ये शरई इस्तिलाह में इसके नज़दीक मानी जो है वो शादी करना है। जो साहिब इस्तिताअत होता है वो निकाह करता है और बदकारी और अल्लाह ताला से डरता है। निकाह वाजिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई इस्तिताअत रखता है जवानों की जमात तो तुम निकाह करो। अगर कोई ताकत नहीं रख सकता तो उसको चाहिए कि वो रोज़े को अपनी ढाल बना ले। शादी एक फ़ितरी और मुआशी और रूहानी और अखलाकी और नफ्सियाती एक दीनी ज़रूरियात है। इस्लाम जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता-यात है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर बालिग़ मर्द या औरत को इसके लिए निकाह लाज़िम करार दिया है। दरअसल जब इंसान अपनी जवानी की उम्र को छू लेता है तो उससे बहुत ज़्यादा बुराइयाँ जन्म लेती हैं। जब तक इंसान को भूख लगती है ना, वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमता है, कुछ ना कुछ मिल जाए वो खा ले। तो इसी तरह जब इंसान जवानी के में कदम रखता है तो जब उसकी शहवत बढ़ जाती है तो उस पर शैतान हमला करता है। तो वो इस तरह इधर उधर घूमता है और बदकारी और ज़नाकार और हमजिनसी परस्ती वगैरह के अमल में वो मुलव्वस हो जाता है, जिससे मुआशरे में बुराइयाँ जन्म लेती है। शरीयत ने इस काम को बहुत बुरा समझा है और कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में फरमाया, तुम ज़िना के करीब भी न भटको, ये बला शबा बेहयाई और बुरा रास्ता है। तो इसकी सज़ा भी अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाई है। अगर मर्द ज़िना करते हैं अपनी जिनसी भूख को नाजायज़ तरीक़ों से ख़त्म करने के लिए, तो अगर वो कुंवारे हैं तो इसको 100 कोड़े, और अगर ज़नाकारी के मर्तकब में अगर मर्द या औरत जो है मुलव्वस होते हैं, इनकी सज़ा यह है कि इन्हें पत्थर मार मार के संगीसार कर दिया जाए। तो इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए निकाह को लाज़िम करार दिया गया है। ये एक अज़ीम सुन्नत है। अगर कोई इससे इनकार करता है तो इसको इस्लाम से ख़ारिज कर दिया जाता है। हमेशा अगर बच्ची है या बच्चा है, जब भी उसका निकाह आप कराएँ, सबसे पहले ये चीज़ देखें कि उसका अक़ीदा ठीक होना चाहिए, उनके घर वाले इस्लामी हो और उनके अक़ीदे ठीक होना चाहिए। अल्लाह की कसम अबू तलहा, तुम्हारे जैसे शख्स को पैगाम निकाह रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात है कि तुम में से काफ़िर शख्सों में एक मुसलमान औरत तुम, मेरे लिए ये हलाल नहीं है मैं तुमसे शादी करूँ। हाँ, अलबत्ता अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हारा इस्लाम कबूल करना ही मेरा हक़ महर होगा। इसके अलावा मैं किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करती और तुम इस्लाम कबूल करना ही होगा। जब इनका हक़ महर यही कबूल होगा। इसी रवायत में पता चलता है कि इसी रवायत में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो एक जुराअतमंद सहाबिया थी। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में वो मुसलमान हुई थी और इनके जो शौहर थे इस्लाम के बजाय अपनी मज़हब को बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे। ये उन्हीं की हवा जब वो फ़ौत हुए तो अबू तलहा जो अभी तक मुसलमान नहीं होते, तो उन्होंने उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा। तो उन्होंने फरमाया था कि जब तक आप मुसलमान नहीं होते तो आपका मुसलमान होना ही मेरे लिए हक़ महर है। इसलिए कि आप ही अपनी बच्चियों के मामले में जब भी रिश्ते का चुनाव करो तो सबसे पहले ये देखो कि आया कि वो मुसलमान है भी है कि नहीं है। अगर है तो वो उसका अक़ीदा क्या है, क्या वो कोई ये इस तरह के अक़ीदे का तो नहीं आपकी बच्ची के लिए कोई मसाइल पैदा कर ले, या लड़की का देखें कि उसका घराना कैसे आपके बच्चे के लिए कोई मसाइल पैदा तो नहीं हो रहे हैं। तो औरतों में 4 चीज़ों की बना पर निकाह किया जाता है। कभी वो माल को देख के किया जाता है, कभी इसकी खूबसूरती को देख के किया जाता है और कभी इसके ख़ानदान के को देख के किया जाता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें शरीयत में कहीं भी नहीं मिलती। इस्लाम अगर जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसमें यही है कि आप उसके देखो कि वो मुस्लिम है या मुस्लिम है कि नहीं है। मुशरिक से उसका जो है निकाह वो जायज़ नहीं है। निकाह जो होता है, अगर लड़की बालिग़ है तो इसके बाप के लिए ज़रूरी है कि इसकी इजाज़त वो हासिल करे, वरना निकाह सही नहीं होगा। अगर वालिदैन अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती जो है मार पीट के और धमकी दे के इसका निकाह करते हैं तो ये निकाह सही नहीं होगा। अगर बच्ची नाबालिग़ है तो वालिदैन इनकी शादी करते हुए भी दुरुस्त फ़ैसले नहीं कर सकते। अगर नापसंद शादी होगी तो इसकी जो आपको खुद पता है कि जब पसंद नापसंद हो तो फिर पूरा जो ख़ानदान होता है इसमें तबाह हो जाता है और बहुत ज़्यादा बुराइयाँ जन्म लेती हैं और आखिर जो बात होती है वो तलाक तक पहुँच जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान लड़की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह कर दिया है, मुझे ये निकाह पसंद नहीं है।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، چاہو تو تم نکاح کو رد کرو، چاہو تو تم برقرار رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد نے میرا نکاح جو ہے کر لیا ہے اپنے بھائی کے بیٹے سے، جو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی سے کہا، یا آپ بیٹھی رہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر میں آپ کا مہاجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے والد کو بلایا اور اس کے سامنے اس لڑکی کا معاملہ رکھا، تو اگر اسے پسند ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے نکاح کو ختم کیا جائے۔ جس پر وہ لڑکی کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد کی کیوں یہ نکاح کو برقرار رکھتی ہوں، میں اس لیے مسئلہ آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ نکاح کے معاملے میں لڑکی کی رضامندی شامل ہوتی ہے یا نہیں۔ باقی اگر نکاح لڑکی کی رضامندی شامل ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ مسائل بھی جنم نہیں دیتے۔ نکاح ایک سنت ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، البتہ نکاح کرنے سے پہلے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس سے سب سے پہلے ولی کی اجازت ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، لڑکی کی رضامندی ہونا ضروری ہوتی ہے، گواہوں کی موجودگی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ نکاح میں ولی کی اجازت ہونا تو اشد ضرورت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہی نہیں۔ جس کسی عورت نے اپنی ولی کے بغیر اپنا نکاح کر لیا تو اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اور اس عورت سے صحبت کر لی تو اس کو زنا میں تصور کر لیا جائے گا، اور جب تک اگر اس میں ولی ہوگا تو اس کا نکاح ہوگا، اگر ولی نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ ولی کو ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے۔ امام حنبل جو ہے ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عورت کا نکاح صحیح ہوتا ہی نہیں ہے۔ لڑکی کی رضا جو ہوتی ہے وہ رضامندی سمجھی تو جاتی ہے، یہ نکاح کی ایک صحیح شرط ہے کہ چلو یہ رضامند ہے تو اس کا نکاح کیا جائے، لیکن اگر وہ راضی ہے، اس کا ولی موجود نہیں ہے تو اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، وہ زنا میں تصور کیا جائے گا۔ گواہوں کی موجودگی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ نکاح کے موقع پر دولہے کی طرف سے کم از کم 2 نیک و صالح مسلمان گواہ ہونا کا موجودہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح تب منعقد ہوتا ہے جب ولی اور 2 گواہ موجود ہوں۔ ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ جب کوئی ولی نہ ہو تو اس کا حاکم اس وقت اس کا ولی ہوگا۔ اگر جو عورتیں بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو وہ بدکاری میں شامل کیا جاتا ہے۔ نکاح سب سے پہلے ہوتا ہے یہ خاموشی اور شرم حیا اور انتہائی ضروری پسندی کو سمجھا جاتا ہے کہ نکاح ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ بالغی کا ہوتا ہے، نابالغ بچی کا نکاح نہیں ہوتا، یا اس کو اگر اس کے ساتھ اگر نکاح کیا جاتا ہے وہ زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس پہ تشدد کر کے نکاح کرنا اور یہ زنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ابھی وہ بچی اور چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو مغوی تصور کیا جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کے اندر چاہیے کہ آیا بچی کی ایج کو دیکھے، آیا کہ وہ مائنر ہے، وہ مائنر تو کہیں نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سب سے پہلے جو ہے ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں یا اس کی جو ولی ہوتا ہے اس کی طرف سے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچی اغوا کی جاتی ہے تو اس کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، تو بچی کو تو اپنی صحیح عمر کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ عدالت کے اندر ہو یا کہیں اور ایسے مقام پہ جہاں کہ کسی کو بھی نہ پتہ چلے کہ ان کا نکاح کس نے پڑھا ہے۔ نکاح تو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ بالغ ہو یا ان بالغ ہو، نکاح نہیں ہو سکتا۔
تو یہ چیزیں ایک ایسی ہے شریعت اسلامی میں جو فحاشی اور کی روک تھام کے لیے بہت زیادہ قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ انسان چل کر اپنے آپ کو برائی و بدکاری سے بچانے کے لیے ضروری مسائل سے آگاہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج اس طرح کے جو فحاشی کے آڑے قائم کر رکھے ہوتے ہیں کہ لڑکیاں یہاں پہ آئیں گی اور ان کا ہم نکاح کرا دیں گے، تو نکاح لڑکیاں کرا ہی نہیں سکتی۔ کوئی لڑکی کا کوئی لڑکی ہو یا عورت ہو وہ دوسری عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی۔ عورت کو تو حق ہی نہیں دیا کہ نکاح کرنے کا، کیونکہ عورت چاہے بھائی بہن ہے، بھائی یا باپ، اس کے چاچا، کسی نہ کسی ہونا، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آیا کوئی اور عورت ایسے کوئی سینٹر میں بنا کے بیٹھی کسی کا نکاح کرتی ہے تو یہ بھی ایک فحاشی کے زمرے میں آتا ہے اور بدکاری اور زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ نکاح کے لیے ولی کا یہ ہونا وہ اشد ضروری ہے، اس لیے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی جو شادی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ولایت وکالت کے ساتھ نکاح کو قبول کرے۔ تو ہر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو، جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو تو ان کا حق مہر آپ لازمی دو۔ تو جب نکاح کے دوران جو ہوتا ہے اگر ولی نہیں ہوتا تو وہ خود اپنی مرضی سے بس ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس طرح کی وہ چیزوں کو وہ لکھ دیتے ہیں، اور بعد میں وہ بچے جو ہوتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں تو وہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو شادی کے روز خطبہ کے پہلے جو ہوتا ہے دولہا آتا ہے لباس پہنا کر، اسے سر پہ سہرا سجا کر بٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس کی سہرا بندی کی رسمیں ہوتی ہیں، پھر اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کے جو پنجہ آفتاب پتہ نہیں جب دولہے کو سہرا پہ باندھتے ہیں تو سورج کی آگ کے نیچے رکھا جاتا ہے، اور بادشاہوں تک یہ بات جو ہوتی تھی وہ اس دوران میں بھی، تو وہ اپنی شادیوں میں سونے کی تاروں سے قیمتی جو ہوتے تھے ان کے جو سر پہ پگڑیاں ہوتی تھی وہ پہنا دی جاتی تھی۔ اس دور کی بات ہے، اب تو وہ سہرے اور ہار وغیرہ چلے ہوئے ہیں۔ ہر صورت میں جو بھی ایسی ہلکی پھلکی سی جو رسم رواج ہوتی ہے، ٹوپی ہو یا پگڑی ہو یا سہرے ہو چاہے جو بھی ہو، تو یہ تمام جو ہوتی ہے ان تمام رسم رواج سے وہ شرک کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ ان تمام غیر شرعی جو رسمیں ہوتی ہے اس سے وہ پرہیز کرے۔ شادی کے موقع پر لڑکی والے کے گھر جا کر سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ جا کے بیٹھتے ہیں، رشتہ دار، بچے، عورتیں، بسوں میں، گاڑیوں میں، قافلوں میں، تو یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ غیر شرعی کام ہے اور بارات کے ساتھ گانا بجانا، ڈھول اور اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ یہ تمام ایسے چیزیں ہیں، یہ تمام جو رسمات ہیں یہ تمام غیر شرعی۔ ہمارے رشتہ دار میں بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں گانا بجانا بھی ہوتا ہے، تصویریں کھینچنا بھی ہوتا ہے، ڈھولک ہوتا ہے، رقص وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ تمام شرک کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایسی دعوت میں جانے والے کو بھی شرعاً ناجائز قرار دیا جاتا ہے، اس سے انکار کر دینا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کی روح سے اگر ہم مسئلے پہ روشنی ڈالیں تو رشتہ داری کے معاملے میں سنیں، رشتہ داری کو تو توڑنا حرام ہے، اس رشتہ داری کو نہیں توڑنا چاہیے، لیکن ایسی رشتہ داری جہاں پہ یہ گانا ہو، بجانا ہو، تصویر سازی ہو اور ایسی رسمات ہو اور ایسے شرعی مذاق ہوں، شرکت جہاں پہ ناجائز قرار دیا گیا ہے، تو اس طرح کی رضامندی کا اظہار کر کے مجلس سے اٹھ جانا ہی زیادہ بہتر ہے، اور یہ گناہ میں برابر کے تصور کیے جاتے ہیں جو لوگ اس میں سنتے ہیں۔ تو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گانے بجانے کا سامان خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرے، ہنسی مذاق بنائے، اور یہاں وہی لوگ ہیں جو اللہ کو رسوا کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری آیت یا تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ سننا ہی نہیں، ان دونوں کے کانوں میں بوجھ ہے۔ آپ اس دردناک اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مطلب یہ ہے کہ گانا اور بجانا جو ہے وہ بہت زیادہ سخت گناہ ہے اور اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے۔ تو یہ گانا بجانا جو ہے یہ بہت سخت گناہ ہے، یہ شیطان کے زمرے میں آتا ہے، شیطان کے کام ہے گانا بجانا۔ یہ بات 3 دفعہ دہرائی ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث مراد لگانا، یا اس سے مراد یہی ہے کہ گانا بجانا اور دیگر اشیاء ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی ایک کتاب اتار چکے ہیں، تم اللہ کی کتاب کی آیتوں کے ساتھ کفر نہ کرو، ان کے ساتھ مذاق نہ کرو، جہاں بھی بیٹھو اور ایسی فضول باتیں نہ کرو۔ تو کافروں کو سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ایسی مجلس میں بیٹھو جہاں پہ شیطان کا زیادہ حاوی نہ ہو۔ تو ہمیشہ جو ہے جس دعوت میں آپ شریک ہو رہی ہوتے ہو، اگر آپ کے پاس اس طرح کے منہجات ہیں، اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو وہاں شریک نہ ہی ہونا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح جو یہاں سے اگر بات نکاح کی چل گئی، تو اس میں سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہے دلہن کو لڑکے کے جب وہ گھر میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، جا کے ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، پھر منہ دکھائی کی رسم رواج ہوتا ہے، پھر خاندان کی کوئی بوڑھی عورت ہوتی ہے، پہلے بہو کا منہ دیکھتی ہے، اس کے منہ کو دکھلاتی ہے اور پیش کرتی ہے۔ اس طرح معاشرے کی دوسری خواتین بھی کرتی ہیں، جس طرح کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا، ایسے منہ دکھلا دیا جاتا ہے، بےہودگی کی بات ہوتی ہے۔ بعض غیر مسلم لڑکی کے دیور ہوتا ہے، اس کی منہ دکھائی کرتا ہے، عورتوں کے سامنے چل وگر ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ بے حیائی اور اخلاقی اور بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ دلہن تو عام لوگوں سے ویسے بھی شرماتی ہے، پھر دولہے کے کمرے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر عام مجمع میں لے کے آتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں، تو یہ بھی معاشرے کی رسم رواج میں جو ہے وہ برائی کی جہنم لیتی ہیں۔ تو خاندان حکومت کے جتنے بھی افراد ہیں، اس سے بائیکاٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دشوار بھی ہو جاتا ہے کیسے بائیکاٹ کیا فیملی اپنی، لیکن پھر بھی اس طرح کی جو جہاں پہ ایسے غیر شرعی طور پر کام ہو رہی ہو، تو وہاں پر سائڈ پہ رہنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہاں بات آتی ہے کہ جیسے کہ بچیاں اکثر اغوا ہو جاتی ہیں یا ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو ان کا جو نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے، اگر ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ان کا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے کیسز کافی زیادہ ہمارے معاشرے میں ہو چکے ہیں۔ تو جیسے کہ اکثر کیس چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں حق کی بات اور حق کا کیس کوئی بھی نہیں لڑتا۔ ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ اسی کے پیچھے اسی کی طاقت چلتی ہے، جو زیادہ گناہوں کی طرح جہاں پیسہ چلتا ہے۔ لیکن میں جبران ناصر صاحب کو جو ہیں، جو ایک مغوی بچی ہے، تو ان کا وہ کیس لڑ رہے تھے، اور ان کے جو والد صاحب ہیں، تو انہوں نے اس بچی کا مہدی کاظمی علیہ صاحبہ جو ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا کیس جب جبران ناصر کو دیا، تو ان کو میں نے مکمل فالو اپ کیا ہے۔ تو جو بچی تھی وہ معصوم بچی ہے، جبران ناصر نے اس کا بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور اس نے اس بچی کو انصاف بھی دلایا ہے۔ اور میں کہتی ہوں ہمارے معاشرے میں اگر جبران ناصر جیسے وکیل ہوئے تو انشاءاللہ کوئی بھی بچی جو ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور ایسے جو مغوی بچی ہوتی ہے وہ زناکاری اور بدکاری کے آڑوں سے بالکل اٹھا دی جائیں گی، اور مزید یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم نہیں لے سکتی۔ میں جبران ناصر صاحب کو سلام تحسین پیش کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ نے جیسے بھی اس کیس کو آپ نے سالو کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم سے نوازے، اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں کی سربلندیاں عطا فرمائے۔ اور جو بچی ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے اللہ کرے کہ ان کے پاس چلی جائے، کیونکہ ماں کی گود ایک بہترین گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے بہتر کوئی بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو بچی کی کیئر کر سکے، کیونکہ ماں کی گود ہی ایک اچھی اور پناہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی بچی کی بہترین طریقے سے کیئر کرتی ہے، اور اس کی ماں کے لیے بھی میرے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس اذیت میں جو مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو دوسری بچی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفظ اپنے ایمان میں رکھے، اور ان کی جو بچی ہے اللہ کرے کہ وہ ان کو اپنے والدین کے حوالے ہو جائے۔ اور اب میں اس طرح تمام جو بچیاں ہیں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، خصوصاً جو ہے اللہ تعالیٰ ان تمام جو والدین ہیں ان کی بچیاں اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے، اور جبران ناصر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی وکیل ہمارے اگر معاشرے میں رہے تو انشاءاللہ بچیوں کی عزت کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے ظہیر اور شبیر جو ہے اس طرح کے انہوں نے رول پلے کیا ہے، ایک بچی کو اٹھا کے پھر اس کے خلاف اس کو اتنا زنا کا
بچی کو یوز کر کے پھر اس طرح اس کو اس کی عزت کو پامال کر کے پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو یہ ایک بہت غلط بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کو ایسے جو ہے ظالم لوگوں سے بچائے۔ اور جبران ناصر صاحب کو میں پھر خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح یہ ایک جبران ناصر ہے ایسے ملک میں اللہ تعالیٰ مزید پیدا کرے، تاکہ آئندہ بچوں کے لیے تحفظ کا ذریعہ بنے۔ ثم آمین۔